नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक के बहुत ही ख़ास प्रोग्राम रमज़ान और ख़वातीन में एक बार फिर आप सबका इस्तक़बाल करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, मशहूर व मारूफ़ इस्लामिक स्कॉलर मोहतरमा सबीहा जमाल सालेहाती साहिबा स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं। आइए उनका इस्तक़बाल करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। पुरतपा खैर मक़दम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह। वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, एक पूरा महीना आपके साथ गुजारा, बहुत लुत्फ़ आया, बहुत मज़ा आया। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर सबीहा साहिबा की रहनुमाई आप सब तक पहुँचाई हमने, और ऐसा लगता है कि जैसे एक पूरा महीना हमने, एक महीना नहीं बल्कि एक ज़िंदगी थी जो हमने जी ली। अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश की, इबादत, नवाफिल, हर उस चीज़ का एहतमाम किया जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, हर उस चीज़ से बचने की और गुरेज़ करने की कोशिश की, परहेज़ करने की कोशिश की जिससे अल्लाह ताला ने हमें मना किया है। लेकिन हम देखते हैं कि अब ये ख़ूबसूरत महीना, ये पाकीज़ा, ये मुक़द्दस महीना आहिस्तगी के साथ, बड़ी आहिस्तगी के साथ अपना हाथ छुड़ा कर हमसे रुख़सत हुआ चाहता है। एक तरफ ईद की खुशी भी है, दूसरी तरफ इस मुक़द्दस महीने के रुख़सत होने का मलाल भी है, अफसोस भी है। बहुत से लोग तो आखिरी दिनों में जो है वो उनका दिल भर आते हैं और वो आंसुओं से फूट फूट कर रोते हैं कि न जाने हमारी ज़िंदगी में ये मुक़द्दस महीना अगले साल आए या ना आए। बहरहाल क़ल्बुल मोमिन जिसके बारे में कहा गया है कि मोमिन का जो दिल है वो खौफ और रजा के दरमियान रहता है। एक तरफ गम भी है, दुख भी है, अफसुर्दगी भी है, दूसरी तरफ अल्लाह ताला की रहमत पर यकीन भी है, उम्मीद भी है कि इंशाअल्लाह अगले साल भी ये मुक़द्दस, ये प्यारा महीना, ये बाबरकत महीना अल्लाह की रहमतों और बरकतों को समेटे हुए आपकी और हम सब की ज़िंदगियों में इंशाअल्लाह ज़रूर आएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है अब कि एक मुक़द्दस महीना, 30 दिनों का ये दौरानिया हमने एक मखसूस रूटीन के साथ गुजारा, लेकिन अब ये रूटीन ख़त्म होने को है। ये ख़ुद साख्ता पाबंदी जो अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए और उस पर अमल करते हुए हमने ख़ुद पर आयद कर रखी थी, अब ये ख़ुद साख्ता पाबंदी भी ख़त्म हुआ चाहती है। वो सरकश शयातीन जो क़ैद कर दिए गए थे, ज़ंजीरों में जकड़े हुए थे, वो भी आज़ाद हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा नफ्स जिसे हमने कमज़ोर करने की हत्तल इम्कान कोशिश की थी, वो फिर सरकश हुआ चाहता है। तो रमज़ान के बाद की ज़िंदगी कैसी हो, ये हम सबीहा साहिबा से जानेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत अहम टॉपिक है और बहुत ज़रूरी भी टॉपिक है ये, क्योंकि ये माह मुबारक जो हमने गुजारा है, ये अल्लाह ताला ने हमें एक ट्रेनिंग का महीना दिया जिसमें हमें अपने नफ्स की ट्रेनिंग करनी थी। हमें अपने को जो है वो एक साँचे के अंदर ढालना था और उसके मुताबिक जो है हमें अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है अब इंशाअल्लाह। तो इसमें सल्फ़ सालिहीन के बारे में अगर हम देखते हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो 6 महीने जो है वो उसमें अल्लाह ताला से दुआ करते हुए ज़िंदगी गुजारते थे कि अल्लाह ताला हमें तू रमज़ान तक पहुंचा दे, हमें तू वो मौका दे दे कि हम जो है दोबारा से इस रमज़ान को हासिल कर सकें और हमें उसकी बरकतें से फैज़याब हो सकें। और फिर 6 महीने रमज़ान के बाद इस तरह से ज़िंदगी गुजारते थे कि अल्लाह से दुआएं मांगते थे कि अल्लाह ताला हमने जो इबादतें की हैं रमज़ान में, जो हमने तुझे राज़ी करने की कोशिशें की हैं, तो उनको कबूल फरमा ले, तो हमसे राज़ी हो जा। तो ये तो उनका कौल था, वो तरीक़ा था सल्फ़ सालिहीन का। लेकिन कुरान रमज़ान की जैसे कि हमें मालूम है कि अल्लाह ताला ने रोज़े के बारे में कहा कि हमने रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए हैं कि लअल्लकुम तत्तक़ून, कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम्हारे ऊपर रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं ताकि जिस तरह तुम्हारे अंदर तक़वे की सिफ़त पैदा हो। और इसी तरह से कुरान में जो है अल्लाह ताला ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि ऐ लोगो जो तुम ईमान लाए हो तो अल्लाह ताला से तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह ताला का डर इख्तियार करो, जैसे कि उससे तक़वा इख्तियार करने का हक़ है, और तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला हमें तक़वे के ऊपर जो है मुत्तक़ी की ज़िंदगी गुजारने की हमें हिदायत दे रहे हैं। सूरह बकरा की जो इब्तदा है, कुरान की इब्तदा ही इन्हीं आयत से हो रही है कि हिदायत उन्हीं को मिलती है जो मुत्तक़ी हैं। तो तक़वा अल्लाह ताला हमें हमारे अंदर पैदा करना चाहते हैं। और रमज़ान के महीने में, इस महीने में हमने यही कोशिश की कि हम अपने अंदर तक़वे की सिफ़त पैदा कर सकें। तक़वा क्या है कि अल्लाह ताला को राज़ी करते हुए अल्लाह की नाराज़गी से बचना, ये असल तक़वा है जो इस महीने के अंदर हमने कोशिश की है कि जो मुख्तसर टाइम था, जो दिन का हमारा वक्फ़ा था, इसमें जो जायज़ और हलाल चीज़ें हैं उनको से भी हम बचे रहे।
جن چیزوں کو عام دنوں میں ہمارے لیے جائز تھا، جو کھانا پینا ہمارے لیے جائز تھا، جو آپس میں میاں بیوی کے تعلقات ہیں وہ جائز ہیں، لیکن اس کے اندر روزے کی حالت میں جو ہے یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. ان ساری جائز چیزوں سے جو ہے ہم لوگ الحمدللہ رمضان کے اندر بچے رہے. روزے کے اندر یہی اصل تقویٰ ہے کہ جائز چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم بچے رہے، اسی طرح سے ناجائز سے بچنا، یہ ہے اصل تقویٰ جو ہم سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. بالکل. اور مجھے یاد آ رہا ہے کسی گفتگو میں آپ نے بڑی خوبصورت بات ابتدائی پروگراموں میں آپ نے بتائی تھی کہ اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچنا نہیں ہے، اللہ کی محبت میں، عشق میں، اللہ کے عشق میں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ عشق بھی بڑا پیارا جذبہ ہے. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، شاید غالباً مولانا رومی کا ہے یا شاید شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، کس کا ہے، بہرحال کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، وہ کچھ سامان لے رہی ہے دکاندار سے. جس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ دکاندار سامان نکالتا ہے بوریوں میں سے اور چھوٹے چھوٹے تھیلیوں میں بھرتا جاتا ہے. وہ ہر چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور وہ خاموش پتلا بنا ہوا روبوٹ کی طرح بس اس کے اشارے کا منتظر ہے کہ کس طرف اس کی انگلی جا رہی ہے، اور وہ سامان بھرتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ کہتی ہے بس، اور پھر وہ رک جاتا ہے. اور جب اس نے تمام سامان لے لیا، اس کے بعد اس نے ان تمام چیزوں کو کہتی ہے چلو آج کی میری خریداری پوری ہو گئی. پھر اس نے ان چھوٹی چھوٹی تھیلیوں کو ایک بڑے بورے میں بھرا اور اس کے بعد کہا کہ چلو میں تمہارے گھر تک پہنچا دوں. وہ خاتون آگے آگے چل رہی ہے اور یہ وہ بورا اپنے کاندھے پر اٹھا کر کے اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا ہے. خاموشی سے وہ یہ تمام مناظر دیکھتے رہے. جب وہ اسے پہنچا کر واپس آیا تو پوچھا کہ یہ خاتون کون تھی جس کو تم اس طرح سے سامان، اور تم نے اسے رقم بھی نہیں لی، تم نے اس سے رقم بھی نہیں لی اور اس کا گھر سامان بھی پہنچا کر آئے. تو کہا یہ فلاں کسی امیر کے گھر میں یہ نوکرانی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے جب یہ آتی ہے تو میں اس کے اشاروں پر جو ہے وہ ناچتا ہوں یا حرکت کرتا ہوں، اس کے چشم ابرو کو میں دیکھتا ہوں، اس کی آنکھوں کے اشارے کو میں دیکھتا ہوں، اس کی انگلی کی حرکت کو میں دیکھتا ہوں، اور میں چپ چاپ جو وہ کہتی ہے وہ کرتا چلا جاتا ہوں. جب انہوں نے یہ تمام چیزیں باتیں سن لی تو وہ چیخ مار کے وہیں پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے. جب انہیں ہوش میں لایا گیا تو کہا کہ ایک دنیاوی معشوق کے لیے عاشق کی یہ کیفیت ہے تو وہ جو ہمارا معبود حقیقی ہے، وہ جو ہمارا، جیسے کہتے ہیں ہمارا سچا اول اور آخر عشق خدا سے ہی ہوتا ہے، اور سچا اور پاکیزہ عشق صرف اللہ سے ہوتا ہے. تو ہم اس کے احکامات کو اتنے ہلکے میں اور معمولی لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے عشق کے 40 اصول مرتب کیے اسی واقعے کے بعد. تو یہ تو ہے تقویٰ کہ اللہ کی محبت میں اپنی زندگیوں کو اس طرح ڈھال لینا. لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو سب سے پہلے جو چیز ویران ہوتی ہے وہ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، جو سب سے پہلے جو چیز ترک ہوتی ہے وہ نماز ہے. وہ خواتین ہوں چاہے وہ نمازی ہوں، وہ بچے جو ہم دیکھتے ہیں سحری کے وقت ہر گھر سے ماشاءاللہ جوق در جوق لڑکے بچے بوڑھے بزرگ سب چلے جا رہے ہیں. کہاں جاتی ہیں وہ؟ 1.5 صفحے رہ جاتی ہیں فجر کے وقت. بالکل. بہت افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد جو مسجدیں رمضان میں اتنی آباد رہتی تھیں، وہ مسجدوں میں جہاں دروازے تک جو ہے وہ مسجدیں بھری رہتی تھیں، اب عید کے بعد جو ہے اس میں 1.5-2 صفحے رہ جاتی ہیں عام نمازوں کے اندر. بہت افسوس اسی چیز کا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ رمضان کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جو نوافل، جو عبادات اور جو ساری چیزیں ہیں وہ ہم صرف رمضان کے اندر کر لیں اور اس کے بعد جو ہے پھر اپنی مرضی کی زندگی گزاریں. یہی چیز جو رمضان کی اصل میں وہی چیز ہے کہ ہم نے روزے کے مقصد کو نہیں سمجھا. روزے کا مقصد جو ہے وہ ہمیں اس مختصر ٹائم کے اندر پورے سال کے لیے تیار کرنا تھا. تو وہ نمازیں اور خاص طور سے جو ہمارا نوافل، آپ دیکھیے رمضان کے اندر جو ہیں وہ ہم فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں. تراویح کا اہتمام ہو رہا ہے، تہجد کا اہتمام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اشراق اور چاش کی نمازیں ہیں، مختلف اوقات میں جو نمازیں ہیں الحمدللہ سب خواتین اور مرد بھی اس کو ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں. لیکن رمضان کے بعد واقعی آپ دیکھیے کہ بہت سارے گھروں میں اور بہت سارے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ خواتین خاص طور سے اگر تھوڑی سی بھی مصروفیت ہوتی ہے تو نماز کو سب سے پہلے جو ہے وہ ایک سائڈ میں رکھ دیا جاتا ہے کہ ابھی ٹائم نہیں مل رہا ہے، میں اس کام میں بزی تھی، یہ والی مصروفیت تھی اور میں جو ہے بعد میں نماز پڑھ لوں گی. تو نماز ایک ایسی عبادت ہے، ہمیں اس کے بارے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال جو ہے اللہ تعالیٰ کے نماز کا ہوگا، اور فرض نمازوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھا جائے گا. نوافل اسی وجہ سے پڑھے جاتے ہیں کہ اگر فرض میں کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے تو نوافل کے ذریعے سے اس کے اندر جو کمی بیشی رہ گئی ہے اس کو پورا کیا جا سکے.
تو نماز 5 وقتہ نماز کا قرآن میں تو اتنا زیادہ اس کے بارے میں ذکر کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اوپر نماز جو ہے وقت کے اندر مقرر کی گئی ہے, کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, تو وہ وقت کے اندر مقرر کی گئی ہے. پھر کہا گیا کہ حافظ والصلاۃ الوسطیٰ, اپنی نمازوں کی پابندی کرو, اور خاص طور سے صلاۃ وسطیٰ کی پابندی کرو. حالانکہ صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ کون سی ہے, جس میں الگ الگ مفسرین کے اقوال ہیں, جس میں عصر کی نماز کو زیادہ کہا گیا ہے. تو نماز تو کفر کے اور کافر کے اور مطلب ایک جو اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والا اور ایک مومن کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے کہ نماز کا وقت ہوا اور اذان کا وقت ہوا اور بندے نے اللہ کے آگے سر جھکایا تو ثابت ہو گیا کہ یہ صحیح معنوں میں مومن ہے. رسول پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں, وہی مطلب اتنی حدیث اس کے بارے میں مروی ہیں, اتنی قرآن کے اندر اس کے لیے اتنی تاکید آئی ہے کہ نماز کو اس طرح سے سوچ لینا کہ جب وقت ملے گا ہم پڑھ لیں گے, یا جب ہمیں موقع ہوگا تب ادا کر لیں گے. رمضان میں اس کے لیے جو ہے اتنا اہتمام کرنا, اور رمضان کے بعد جو ہے نعوذ باللہ اس طرح سے اس لپیٹ کر رکھ لاپرواہی برتنا نماز کے لیے, یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے. اور ہماری بہنوں کو, ہمارے جو بھی بچے اور مرد حضرات ہیں, ان سب کو اس بارے میں ہم سب کو یہ تہیہ کرنا اس رمضان کے اندر, اور یہ کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد میں بھی ہماری کوئی نماز جو ہے وہ قضا نہیں ہوگی. نماز کے بعد, رمضان کے بعد ہم نماز 5 وقتہ نمازی تو بنیں گے ہی. نوافل کا جس طرح سے ہم نے رمضان میں اہتمام کیا ہے, رمضان کے بعد بھی ہم اس کو جاری رکھیں گے, اور 5 وقتہ نمازی بھی جو ہے ہم بنیں گے انشاءاللہ. اخلاق بہت کوشش کی تھی, جھوٹ نہیں, ارے روزے سے جھوٹ نہیں بولنا, دھوکہ نہیں دینا, کسی کی غیبت نہیں کرنا, بہت احتیاط ہوتی تھی, بہت احتیاط ہوتی تھی. اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ بعد میں بھی اس پر عمل کرتے ہیں, یا ان کی زندگیوں میں دور دور تک اخلاقی برائیاں نہیں, کسی کو گالی نہیں دینا, فحش گوئی نہیں کرنا, بد نظری ہو, چاہے جو بھی اخلاقی برائیاں جس زمرے میں بھی آتی ہیں. جس طرح رمضان میں ہم نے احتیاط کی, رمضان کے بعد وہ احتیاط کہاں جاتی؟ ہاں وہی چیز ہے نا کہ تقوی والی کمی جو ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر نہیں جان رہے, سمجھ لیجیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز کے اوپر اس کی نگاہ ہے ہماری, وہ ہر وقت ہمیں سن رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وہ اللہ معہم اینما کانوا, وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو ہر وقت. یہ استحضار اگر ہمیں رہے, یہ احساس اگر ہمیں رہے کہ ہر چیز ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے, ہر چیز ہماری جو ہے وہ سامنے پیش کر دی جائے گی. کہیں پہ بھی ہم کسی ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پر ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یا کسی آپ شادی میں چلے جائیے, کسی ایسے پروگرام میں چلے جائیے جہاں پہ آپ کی ویڈیو وغیرہ بن رہی ہے, کھاتے کھاتے لقمہ بھی ہم جو ہے بڑے سلیقے سے لیں گے اور اس سے کہیں گے ابھی ٹھہرو ذرا, ابھی مت بنانا مووی, میں ذرا سا اپنا آپ کو درست کر لوں. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری ریکارڈنگ میں کوئی کمی نہ رہ جائے. جب ہم تھوڑی سی وقت کی کوشش اس کے لیے, ریکارڈنگ کے لیے ہمیں اتنا اہتمام ہوتا ہے, سوچئے ہر وقت ہماری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. اگر ہمیں یہ استحضار ہو جائے, ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ہماری ہر چیز کے اوپر نگاہ ہے, تو پھر آپ یقین مانیے کہ انشاءاللہ ہم پورے سال بھی جو ہے ان ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں گے جن سے ہم رمضان میں بہت اہتمام کے ساتھ میں ہم نے جن سے بچا ہے کہ ہمارا روزہ جو ہے اس سے کہیں خراب نہ ہو جائے, فاسد نہ ہو جائے. یہی پر آ رہی تھی کہ ہم نے رمضان میں اپنے روزے کو بچانے کے لیے بہت تردد کیا. بالکل, استحضار تو ہے ہی, جی, فکر یہ ہوتی تھی کہ روزہ نہ خراب ہو جائے, یا روزہ باطل یا مکروہ نہ ہو جائے, خراب نہ ہو جائے, اس کی جزا نہ ملے. اس وقت ہم نے روزہ بچانے کی کوشش کی, رمضان کے بعد ایمان بچانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ بالکل نہیں, اس میں ایک روزہ تو ہمیں وقتی طور پر ہے کہ ہمیں تھوڑے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دی, اور اس میں جو ہے کہ صرف ہمارا روزہ اس سے باقی تو رہتا ہے, ٹوٹتا تو نہیں ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں کر لی, لیکن روزے میں کراہیت آ جاتی ہے, روح ختم ہو جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو جھوٹ بولا یا گالی دی یا غیبت کی یا کچھ وہ کیا تو ہمارا روزہ ختم ہو گیا. روزہ تو ہو گیا, اللہ کے ہاں وہ چلا گیا. اب اللہ تعالیٰ اس کو جس لیول سے بھی قبول کریں گے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کا مفہوم ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جب تک کسی کی غیبت نہیں کر بیٹھتا, اگر اس نے کوئی غیبت کر لی, کوئی جھوٹ بول دیا تو وہ اس میں ایک شگاف پڑ جاتا ہے روزے میں. تو اس طرح سے جو حدیث کا مفہوم ہے, تو وہ اسی شگاف کو نہ سے بچانے کے لیے ہم اپنے روزے کے اندر اس کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن عام زندگی کے اندر اگر ہم ان ساری چیزوں کا اہتمام کر لیں اور اس کے اوپر رہتا بھی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ رمضان کے بعد میں کچھ دنوں تک یہ کیفیت رہتی ہے, لیکن وہی ہے نا کہ دل کے اوپر گرد پڑتی چلی جاتی ہے. وہ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کلا بل ران علی قلوبہم, کہ دلوں کے اوپر بھی زنگ لگ جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے
ایک انسان اس گناہ کے بعد میں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو دھبا صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر جب توبہ نہیں کرتا تو وہ دھبا اور بڑا ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، حد یہ کہ پورا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہمیں رمضان کے بعد بھی ہمیں اس بات کو ہم کوشش کریں کہ کوئی غلطی گناہ ہم سے جو بھی سرزد ہو رہا ہے، چاہے وہ غیبت ہو، خدا نہ کرے کچھ بد کلامی ہو، اس طرح کی چیزیں، تو فوراً توبہ استغفار کریں، فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، تو انشاءاللہ ہمیں جو ہے وہ اس شیطان کو اور اپنے نفس کو جو ہے ہم مات دے سکتے ہیں، جو ہمیں عام دنوں میں برائیوں کے اوپر اکساتا ہے۔ توبہ کا در کھلا ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ غرغرہ نہیں ہوتا۔ غرغرہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بندے کو ماننے کے لیے چاہتا ہے کہ بندے کو معاف کر دے، بندہ مان جائے، میں بھی مان جاؤں، بندہ بھی جو ہے وہ میرے نیک لوگوں میں آ جائے۔ لیکن وہی بات ہے نا کہ ہم اب جیسے دیکھیے کہ عید کے دن وہ خود ساختہ پابندیاں جہاں ختم ہوتی ہیں تو سب اپنے اپنے طور پر تفریح کے لیے نکلتے ہیں کہ اب تو رمضان نہیں ہے، کھانے پینے کی بھی آزادی مل گئی، گھومنے پھرنے کی بھی آزادی مل گئی۔ اب لڑکے جو ہیں یا لڑکیاں ہیں وہ سب اچھا میلے ٹھیلے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ تھوڑے چھوٹے موٹے جھولے لگتے ہیں، کچھ اس طرح کی۔ اسلام نے منع نہیں کیا ہے، ہم آئیں گے آپ کی طرف بھی کہ کس طرح اسلام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کا انداز کیا ہوتا تھا، تفریحات کا انداز کیا ہوتا تھا، اس دور میں اور آج کے دور میں کیا فرق ہے، آج کے دور میں کہاں یہ چیزیں جو ہیں وہ گناہ کے زمرے میں آ رہی ہیں اور اس زمانے میں وہ تفریح کے زمرے میں شامل تھیں۔ کیسی تھی اس دور کی عید؟ اس کے سلسلے میں بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے، عید کو سیلیبریٹ کرنا ہے یا کوئی اس طرح کے مواقع ہیں جو خوشی کے مواقع ہوتے تھے، چاہے اس میں شادی بیاہ کا موقع ہو، چاہے اس میں عید کا موقع ہو، تو سارے مواقع آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابیات کی زندگی میں، اور آپ نے اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ مثلاً عید کے دن جو ہے آپ نے دیکھا کہ ہمیں جو روایات میں ملتا ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا، کہ عید کے دن جو ہے کچھ حبشی لوگ جو تھے وہ کرتب دکھا رہے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود بھی دیکھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس وقت کم عمر تھیں تو آپ نے اپنے پیچھے کھڑا کر کے ان کے کندھے کے اوپر سر رکھ کر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دکھایا، اور اس وقت تک دکھایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود ہی تھک کر جو ہے وہاں سے ہٹ گئیں، اور وہ اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، اور بلکہ وہ ان جو کرتب دکھانے والے تھے ان کو شاباشی بھی دیتے جاتے تھے، ان کی ہمت بھی بڑھاتے چلے جاتے تھے۔ تو وہ چیز آپ نے منع نہیں کی اور یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ نہیں کر سکتے۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ عید کے دن اس طرح کی چیزیں وہ کرنا، خوشی کے ماحول میں اس طرح کے اگر کوئی پروگرام ہو رہے ہیں تو ان کو اندر شامل ہونا درست ہے، لیکن جیسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو پیچھے کھڑا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود جو ہے وہ سامنے رہے۔ تو مخلوط سوسائٹی، مخلوط ماحول، یہ ایسی جگہوں کے اوپر جا کر کے جہاں پر اتنی زیادہ انسان جو ہے وہ شیاطین کے پورا سمجھ لیجیے وہ کھول دیا جاتا ہے کہ میوزک لاؤڈلی وہاں پہ بج رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ بھول جاتا ہے انسان کہ میں ابھی کس رمضان سے گزر کر آیا ہوں۔ تو ان ساری چیزوں سے اوائڈ کرنا اور بچنا چاہیے، لیکن بچوں کو گھمانا ہے، تھوڑا سا کہیں پہ آپ آؤٹنگ کے لیے چلے جائیں، کسی پکنک اسپاٹ کے اوپر چلے جائیں، کہیں پہ جو ہے وہ تھوڑا سا سب مل کے اپنا خاندان والے بیٹھیں اور وہ کریں، یہ ساری چیزوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے ہمارے سامنے اسوہ پیش کیا ہے۔ یہاں ایک سوال ہے، ابھی جیسے آپ نے حوالہ دیا اس میں ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ باہر نکل کر یہ آتا ہے کہ بیوی کی دلداری۔ جی، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں سماج میں جو بکھراؤ آ جا رہا ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، طلاق کے بڑھتے ہوئے واقعات، آپس کی ناچاقیاں، نا اتفاقیاں، گھروں کا ٹوٹنا بکھرنا۔ تو ایسے میں اب یہ بھی ہوتا ہے کہ شروع میں جب شادی ہوتی ہے تو لڑکے اور لڑکی کے درمیان بڑی مضبوط بانڈنگ ہوتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے۔ بچوں کی پیدائش کے بعد، گھر کی ذمہ داریوں کے بعد بیوی اپنا خیال رکھنا بھی چھوڑ دیتی ہے، شوہر کی دلداری بھی جو ہے وہ کم ہونے لگتی ہے، گھر والے انہیں اتنا وقت اور فرصت نہیں دیتے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم اپنے ایک دوسرے کے ساتھ بھی اسپینڈ کر سکیں۔ بچے درمیان میں آ جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ مرکز اور محور اب سب کچھ یہی ہے۔ تو وہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زوجین کو تھوڑا سا وقت ایک دوسرے کو دینا چاہیے۔ اب رمضان کے بعد خوشی کا موقع ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے سج سور رہی ہے، تو شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کو لے کر کے یا بچوں کو لے کر کے تھوڑی سی دیر کے لیے، اب گھر کے اتنے کام ہیں، پھیلے ہوئے جھمیلے ہیں، تو صرف عید کے دن نہیں، عید کے بعد بھی تھوڑا سا وقت اپنے آپ کو یا اپنی فیملی کو دینا۔ اب جیسے رمضان میں افطار کا ایک ٹائم ہوتا تھا جب پوری فیملی ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہوتی تھی، یہ روٹین ہمیں بعد میں پھر اس طرح سے نہیں ملتی۔ سحری اور افطار نے خاندان کو مجتمع کیا تھا، وہ بکھراؤ رمضان کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں زندگیوں میں آ جاتا ہے۔
دیکھیے اس کے لیے ایک چیز اور بھی میرے ذہن میں آ رہی تھی، وہ یہ کہ عید ملن پارٹی وغیرہ کا جو پروگرام بہت سارے جگہوں پر ہوتا ہے، جی تو اس کے لیے بھی ایک اچھا ذریعہ ہے جس کے اندر صرف خاندان والوں سے نہیں بلکہ اور لوگوں سے بھی ہم لوگ جو ہے مل سکتے ہیں. اس میں خواتین بھی اپنے طور پر کریں، مرد بھی اپنے طور پر کریں، اور اگر خواتین اس طرح کا کریں گے تو مردوں کو چاہیے کہ وہ ان کے کو الاؤ کریں، اس کی اجازت دیں. اور اس طرح سے اگر خواتین اپنی فرینڈس کے ساتھ میں مل کر ان کے ساتھ میں مل کر کوئی ایسے پروگرام کر رہی ہیں جس کے اندر وہ سب لوگ ایک جگہ بیٹھ کر عید کے لیے کچھ ڈشیں بنا کر لے آئیں، اپنا اپنا سب مل کر کھائیں اور بیٹھیں، تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے. اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جو علاقے کے مطلب محلے کی، اپنی کالونی، اپنی سوسائٹی کے جو نان مسلم ہیں ان کو بھی ہم اس میں شامل کریں، اور ان کو لوگوں کے سامنے بھی جو ہے اپنا اسلامی طریقہ اور وہ سب چیزیں ان کے سامنے آئیں، تو اس سے بڑا ایک الگ طرح کا ماحول جو ہے وہ ہمارے میسر بھی آئے گا. اور اس سے جو ہے جو ایک شگفتگی ہے، جو انسان کے اوپر ایک بوجھل پن ہے جو گھروں کے اندر رہنے سے انسان کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس سے بھی جو ہے خواتین تھوڑی باہر نکلیں گی، اور تھوڑا سا ان کے اندر جو ہے وہ احساس اس چیز کا پیدا ہوگا کہ فریشنس ان کے اندر جو ہے وہ آئے گی، مزاج میں فرحت آئے گی. بالکل. اب یہ دیکھیے کہ رمضان المبارک میں حد درجہ اہتمام ہوتا ہے صدقہ و خیرات کا، قرآن کی تلاوت کا. تو یہ جو تمام کار خیر ہیں، قرآن پاک، سب سے پہلے تو ہم ادھر آتے ہیں کہ قرآن پاک، نماز کے بعد قرآن پاک، جی جس کا کہ ہر گھر میں کئی دور ہوتا تھے، وہ سب سے پہلے جزدان میں سمیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے. کیا قرآن کی محبت دلوں سے کم ہوتی ہے، یا ایمان کے اندر وہ شدت نہیں رہتی ہے، یا ثواب کے حصول کا وہ ارادہ نہیں رہتا ہے؟ نہیں بالکل، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ رمضان میں چونکہ ایک ماحول بنا ہوتا ہے تو اس کے اندر، اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ ہر نیکی کا اجر اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ کوشش زیادہ ہوتی ہے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہمارا قرآن سے تعلق رہے. اس کے لیے ناظرہ بھی پڑھا جاتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ قرآن کو کے لیے کورسز وغیرہ بھی مختلف ہو رہے ہیں، تجوید کے کورس کرتی ہیں خواتین. اس کے علاوہ جو ہے وہ دورہ قرآن وغیرہ ہو رہا ہے، تو اس سے کافی جڑی رہتی ہیں. لیکن رمضان کے بعد چونکہ مصروفیات بھی تھوڑی سی بدل جاتی ہیں تو وہ اتنا ٹائم تو نہیں دے سکتے. لیکن چونکہ رمضان میں ہم نے ایک اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایک تعلق بنا ہوا تھا قرآن کے ذریعے سے، تو رمضان کے بعد میں یہ قرآن کا حق ہے کہ ہم رمضان کے بعد بھی جو ہے اس کے ساتھ میں تعلق رکھیں. رمضان میں ہم نے قرآن کو پڑھا، رمضان میں ہم نے قرآن کے اوپر تدبر کیا، ہم نے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی. اب رمضان کے بعد اس پر عمل کی کوشش جو ہے جاری ہونی چاہیے. پورے رمضان جو ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، جو قرآن کو سمجھا ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کو صرف پڑھیں گے اور سمجھیں گے نہیں، بلکہ اب اس پورے سال میں جو ہے اس کو اپلائی کریں گے، اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں گے، کیونکہ قرآن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے. یہ کتاب عمل کی کتاب ہے، یہ صرف پڑھنے والی کتاب نہیں ہے. افسوس یہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اتنا اونچا درجہ دیا کہ ہم نے اس کو اٹھا کر جو ہے ایک صحیح لپیٹ کر جزدانوں میں اونچی جگہ پر رکھ دیا، جبکہ یہ ہمارے عمل کے لیے آیا تھا. تو اس قرآن کو اب ہمیں انشاءاللہ پوری زندگی، پورے سال جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. جو احکامات ہم نے اس کے اندر پڑھے ہیں، چاہے وہ روزے سے متعلق ہوں، چاہے نماز سے متعلق ہوں، چاہے صدقہ خیرات سے متعلق ہوں، چاہے شادی بیاہ سے متعلق ہوں، چاہے آپس کے میل جول سے متعلق ہوں، چاہے ہماری معاشرت کے متعلق ہوں، تجارت کے ہیں، لین دین کے ہیں، ہر چیز کے بارے میں قرآن میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے. تو اس کو اب انشاءاللہ ہم پورے سال اپنی زندگی میں اس سے رہنمائی حاصل کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں. یہ ہے قرآن کا ہمارا تعلق جو ہمیں پوری سال جاری رکھنا ہے. بالکل. ہم دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، بالکل، کہ میرے پیغام کو چاہے وہ ایک آیت برابر ہی کیوں نہ ہو لوگوں تک پہنچاؤ. جی. تو قرآن پاک جو کہ اللہ کا کلام ہے اور جس کا حق اس سے بھی زیادہ ہے، تو جیسے آپ نے کہا تھا کہ لوگوں کو سکھانا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے خود قرآن پڑھا، خود قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. تو ایک مشن کے طور پر اللہ کے کلام کو عام کرنے کے لیے ہی اگر کسی کو ہم جیسے ایک تھوڑا سا وقت ہفتہ وار بنیاد پر، مہینے پہ، جس حساب سے جتنی جس کی استطاعت ہو، اس کو اپنی زندگیوں میں اس طرح شامل کریں کہ جو میں نے سیکھا ہے وہ اوروں کو بھی سکھا دوں. تو یہ کار خیر ہے، صدقہ حسنہ ہے، صدقہ جاریہ ہے. بلکہ اب آتے ہیں ہم دیگر صدقات کی طرف یا صدقہ کار خیر کی طرف، جس میں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ خیر خواہی کا مہینہ تھا تو دل بھی بڑے نرم ہو گئے تھے. وہ دل پھر سخت ہو جاتے ہیں، پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ کہاں اللہ کے بندے اور کیسی ان کی ضروریات. تو یہ جو دلوں کی سختی تھی، جو آہستہ آہستہ سختی آنے لگتی ہے، اس کو پھر نرمی میں تبدیل کیسے کریں؟
ہاں، اس کے لیے قرآن میں بہترین رہنمائی ہے، اور وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ قرآن میں یہ کہا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ بے شک تو بندے کو جب یہ چیز کا احساس ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ مال میرا ہے، یہ کپڑے میرے ہیں، یہ کھانا میرا ہے، ہر چیز کے بارے میں جب میرا کا خیال اس کے دل میں ہوتا ہے تو تب اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو میرا ہے تو میں کیوں دوں۔ اور اس کے لیے آپ دیکھیے قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز فرمائی اور کہا کہ اگر ہم تمہیں دنیا یہ خزانے یہ نعمتیں دے دیتے تو تم تو لوگوں پر خرچ نہ کرتے ختم ہو جانے کے ڈر سے۔ یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے انسان کی تھوڑ دلی، کہ انسان کتنا کم دل ہے کہ وہ صرف اس ڈر سے کہ یہ کہیں ختم نہ ہو جائے لوگوں پر خرچ نہ کرے۔ اور آپ یہ دیکھیے چھوٹی سی مثال اور ہے کہ اگر لاشوں میں سڑن نہ پیدا ہوتی تو لوگ اپنے مردوں کو دفن نہ کرتے، اور اگر اناج میں گھن نہ لگتا تو لوگ اس کا ذخیرہ کر لیتے۔ تو کتنی مصلحتیں ہیں۔ بالکل، اب دین کو ہم نے خود مشکل بنایا، دین تو بہت آسان ہے۔ بالکل۔ اور اس میں یہ کہ چونکہ ہم نے رمضان میں یہ سیکھا کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے جو آس پڑوس کے ضرورت مند اور ایسے لوگ ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کا ہمیں خاص طور سے خیال رکھنا ہے۔ تو رمضان کے بعد بھی اس چیز کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ اس چیز کا دھیان کر لیں کہ کوئی اگر ہمارے خاندان میں ایک ہمارے جان پہچان والوں میں ایسے غریب اور ایسے لوگ ہیں تو ان کی فیس وغیرہ کا جو ہے ہم کوشش کریں کہ ان کے بچے اگر پڑھ رہے ہیں تو ان کی فیس جمع کرا دیں۔ کوئی ایسا بیمار ہے تو اس کے لیے دوائیوں کا ہم خرچ جو ہے وہ اٹھا لیں۔ تو رمضان کے بعد بھی یہ کوششیں کی جا سکتی ہیں اور کرنی چاہیے، تاکہ اس کے بعد میں بھی لوگوں سے ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے یہ مال دیا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہم سے پوچھ گچھ ہوگی کہ کہاں سے مال آیا اور کہاں صرف کیا، تو اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے ہم جب جائیں تو اس چیز کی جواب دہی سے بچ سکیں۔ بالکل، اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہی وہ نیکی ہے جو ہمارے ساتھ جائے گی۔ صدقہ، سب کچھ تو یہیں دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ بالکل، اور یہ جو نیکیاں جو ہم کسی پر خرچ کر دیں گے، صرف کر دیں گے اللہ کی رضا کے لیے، یہی وہ جو ہے وہ ہمیں قیامت کے دن ملے گی، یا ہمارے ساتھ جسے کہتے ہیں زیادہ راہ کے طور پہ جائے گی۔ بالکل۔ بہت بہت شکریہ تمام ناظرین کی رہنمائی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی اور ہمارے تمام ناظرین کے نیک اعمال قبول کرے۔ آمین۔ اور جس طرح حضرت عمر فاروق عید کے دن رو رہے ہیں، لوگوں نے دریافت کیا امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ عمر فاروق نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ نہ جانے اللہ نے میری یہ عبادت، میری یہ نیکیاں قبول کی بھی یا نہیں کی۔ تو ابھی ہمیں اس بات پر خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم نے نیکیاں کر لیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب بھی ہیں، مقبول بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ وہ قرآن میں کہا گیا نا کہ وہ خرچ کرتے ہیں جو کچھ ہم نے اس میں دیا ہے، اور وجلت قلوبہم، ان کے دل دلستے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں۔ نیکی کے بعد کانپنا، نیکی کے بعد ڈرنا جانا کہ ہم سے یہ جو ہم نے نیکی کی ہے یہ کہیں قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ مومنین کے صفات چاہتے ہیں۔ بالکل، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اعمال قبول کرے۔ اس رمضان کو نہ صرف یہ کہ اس رمضان بلکہ آئندہ آنے والے رمضانوں میں بھی اگر ہماری زندگی ہے، روزے ہیں انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاموں کی توفیق دے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، ہدایت دے، تاکہ دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اخروی نجات بھی ہمارا مقدر ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ، عید کی پیشگی مبارکباد آپ کو بھی اور تمام ناظرین کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عید الفطر مبارک کرے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، یہ چینل دیکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عید الفطر مبارک کرے، اور ایسی بے شمار خوشیاں ہم سب کی اور آپ سب کی زندگیوں میں آئے، خیر و برکت کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا تمام ناظرین کی رہنمائی کے لیے۔ بہت اچھا لگا رمضان میں آپ کے ساتھ ایک ہمارا ربط رہا، تعلق رہا، اور کوشش کی کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ آپ کو عید کی پیشگی مبارکباد تمام ناظرین کی طرف سے۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، تمام ناظرین کو بہت مبارک ہو۔ جی ناظرین، تو جہاں جہاں یہ چینل دیکھا جا رہا ہے، یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے عید الفطر کو باعث خیر و برکت بنائے، خیر و برکت کے ساتھ ساتھ خوشیوں کا اور خوشحالی کا سبب بنائیں، اور ایسی بے شمار خوشیاں تمام لوگوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے زندگی میں آئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔